फर्स्ट प्राइज विनर का, जिन्होंने स्पीच कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज को अचीव किया है। उसमें पहला नाम जो मैं लेने जा रहा हूँ है रमज़ान अली, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर से। रमज़ान अली B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर से, इन्होंने अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। ये अपनी स्पीच यहाँ पे रखेंगे, अपनी स्पीच को प्रेजेंट करेंगे। रमज़ान अली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम व सामीईन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने असातिज़ाए किराम की जानिब मंसूब करते हुए एक शेर कहना चाहता हूँ। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आज की तकरीब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तालीमी खिदमात के ताल्लुक़ से मुनाक़िद की गई है और कौमी यौम तालीम के तहत इसका इनेक़ाद हुआ है। आज का मेरा उन्वान खिताब है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने 70 साला ज़िंदगी में हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी तालीम के लिए क्या किया और उनका इस हिंदुस्तान में क्या ओहदा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के एक पाए मुफक्किर, मुदब्बिर, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अगर उनके शान में आप ये कहें कि जंग आज़ादी के एक अजीम शख्स हैं, फ़र्द हैं, तो ये बात भी नाजायज़ नहीं होगी कि वो एक बाअमल आलिम दीन भी हैं। वो कुरान, फ़िक़्ह, इल्मुल हदीस, इल्मुल बलागा, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर, इन तमाम मज़ामीन पर महारत ताम्मा रखते थे। वो एक अजीम सहाफ़ी, बुलंद पाए मुफक्किर, ज़बरदस्त आलिम, अजीम दानिश्वर, बुलंद पाए मुफक्किर, मुहसिन और फ़लसफ़ी और जंग आज़ादी में एक अजीम किरदार निभाने वाले शख्स थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने 70 साल ज़िंदगी को किस जहत में, किस नहज में, किस तरीके से गुजार दिया वो आया है। मौलाना आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी में जो काम अंजाम दिए, उनका जज्बा बचपन ही से था तालीम को फ़रोग़ देना। बचपन ही में वो अपने आप को इल्म दीन के तालीम से लैस कर लेते हैं, इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता कर लेते हैं। अपने कम सिन्नी में नारंगे आलम और बहुत सारे इस तरह अखबारात, रसायल निकालते हैं जिससे कि हिंदुस्तान के तालीमी मेयार को सुधारा जाए, हिंदुस्तान में इत्तेहाद और इत्तेफाक बढ़ता जाए, हिंदुस्तान में यूनिटी को बरकरार रखा जाए। गुबारे खातिर को इसलिए उसका क्या नाम है क़याम बख्शा कि अंग्रेज़ों ने उन पर पाबंदी आयद कर दी थी। अल हिलाल निकाले, उस पर पाबंदी आयद कर दी। क्या नाम है अल हिलाल और इस तरह बहुत सारे अखबारात निकाले गए, उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई। इसलिए कि उन तमाम रसायल का मकसद यह था कि हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद किया जाए, हिंदुस्तानियों में तालीम को आरास्ता और पैरास्ता किया जाए कि हिंदुस्तानी तालीम याफ्ता हो जाएं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 में सरजमीन मक्का शरीफ में उनकी विलादत बासआदत हुई। अव्वलन इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने के बाद उनका कुछ रुझान असली तालीम के जानिब बढ़ता है। सर सैयद अहमद खां के कुछ मज़ामीन पढ़ने के बाद वो असली तालीम के जानिब उनका रुझान बढ़ जाता है। अपनी ज़ाती मेहनती और मशक्क़त से बहुत सारी ज़बानों को हुसूल के जानिब बढ़ जाते हैं। वो जब वो अंग्रेज़ी ज़बान हासिल कर लेते हैं, इल्म रियाज़ी हासिल कर लेते हैं, अलजब्रा हासिल कर लेते हैं और जदीद साइंस के बहुत सारे उलूम से अपने आप को लैस कर लेते हैं, उसके बाद इस नतीजे में पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान का तालीमी मेयार सुधारना है तो हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट को दाखिल करना होगा। बहैसियत तालीमी निसाब इन अफराद को अगर ना दाखिल किया जाए, इन निसाब को ना दाखिल किया जाए, हिंदुस्तान के तालीमी मेयार को किसी हद से सुधारा नहीं जा सकता है। और कहते हैं कि एक इंसान जब तक कि जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट से लैस ना हो, सही मानों में वो आलिम नहीं है, सही मानों में वो तालीम याफ्ता नहीं है। हमारा हिंदुस्तान 1947 में अंग्रेज़ों के हाथ से चुंगल से आज़ाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मिनिस्ट्री में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मनसबे वज़ारत तालीम पर फायज कर दिया गया और सुपुर्दे खाक होने तक आप उसी मनसब पर फायज रहते हैं।
جب کبھی کیبنٹ منسٹری کی کوئی مجلس منعقد کی جاتی اور اس میں کوئی مسئلہ درپیش آتا، کوئی مسئلہ پیچیدہ درپیش آ جایا کرتا تھا، تو پنڈت جواہر لال نہرو اس مسئلے کے حل کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس رجوع کیا کرتے تھے۔ مولانا صاحب اس مسئلے کو حل فرمایا کرتے تھے۔ جب مولانا کا انتقال 22 فروری 1958 میں ہو جاتا ہے، برملال کی حالت میں غم ظاہر کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے مشکل مسائل کے حل کے لیے کس کے پاس رجوع کریں گے؟ وہ اپنے زبانی حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آزاد ایک پائے مفکر ہیں، مدلل ہیں، باعمل عالم دین ہیں، تمام سبجیکٹ پر، تمام مضامین پر مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد کا جو تعلیم دینے کا مقصد تھا، ان کے کہنے کا مقصد کچھ اس طرح تھا کہ تعلیم روحانیت کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مذہبیت کو فروغ دینے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس بیس پہ تعلیم ہونی چاہیے جس سے قوم کا فروغ ہو، جس سے ملک کا فروغ ہو، جس سے انسانیت کا فروغ ہو۔ اس میں ذات پات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس بیس پہ تعلیم دی جائے، اس بنیاد پہ تعلیم دی جائے تو انسان کا فروغ اس کے ذمہ میں آ جائے گا۔ یعنی اگر قوم کے ترقی کے تعلق سے تعلیم دی جائے تو قوم جس طرح ترقی کرے گا، ملک جیسے ہی ترقی کرے گا، ڈیولپ کرے گا، اس ملک کے رہنے والے تمام کے تمام ترقی یافتہ ہو جائیں گے، تمام ہندوستانی تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ اولاً ہمیں ضرورت ہے کہ ہندوستان کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، ہندوستانی اس کے ذمہ میں تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ اور کہتے تھے کہ بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کتابی تعلیم نہیں دینی چاہیے، بلکہ کتاب کے اندر چھپی ہوئی مواد جو ہے اسے نکال کے بچے کے سینے میں منتقل کرنا چاہیے۔ کتابی مواد کو، اس کے مغز کو نکال کر بچے کے سینے میں منتقل کرنا چاہیے تاکہ بچے اسے اپنے مستقبل کے لیے زیادہ راہ بنا سکے، اسے اپنا پیشہ بنا سکے اور اس سے اپنے مستقبل کا انحصار کر سکے۔ مولانا کا کہنا تھا کہ تعلیم فرد کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بچہ غریب ہے، ایک بچہ مالدار ہے، ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، استحصال کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایکوالٹی کے ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ اس طرح اگر چلا جائے تو ہر انسان ترقی کے جانب ایک قدم کے ساتھ بڑھے گا، مسلسل بڑھے گا، مستویٰ کے ساتھ بڑھے گا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم میں جو نصاب تعلیم ہونا چاہیے، ایسے نصاب کا دخول ہونا چاہیے جو کہ پیشہ وارانہ ہو، تاکہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسے چیز کے جانب منتقل نہ ہو جس کو کہ اس نے اپنے ایک طویل مدت میں حاصل کیا لیکن اسے اپنے مستقبل کے لیے زیادہ راہ نہیں بنا پا رہا ہے، اسے اپنے مستقبل کا وہ خزانہ جمع نہیں کر پا رہا ہے۔ لہذا ایسے چیز کا انتظام کرنا چاہیے نصاب میں جس سے بچہ اپنے مستقبل کے لیے زیادہ راہ بنا لے۔ لہذا تعلیم کے نصاب میں پیشہ وارانہ تعلیم ہونا چاہیے تاکہ بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوسرے ممالک کا سیر نہ کرے اپنی زیادہ راہ کے لیے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہیں پر رہے، یہیں پہ اسے اپنے تعلیم کے ذریعہ کوئی ایسا کام کرے کہ ملک کا نام بھی روشن ہو اور اس بچے کا نام بھی روشن ہو۔ یہ تمام نظائر، یہ تمام نظریات، یہ تمام خیالات مولانا کا صرف اس جانب رجحان پیدا کرتا ہے کہ انسان تعلیم یافتہ ہو جائے اور ہندوستان کا مرتبہ اور مقام بلند و بالا ہو جائے۔ مولانا کا کہنا یہ تھا کہ ایک استاد جو ہوتا ہے منور چراغ کے مثل ہوتا ہے۔ اگر ایک استاد کے اندر ایسی صفت ہے، ایسی خصلت ہے کہ خود روشن ہو رہا ہے اور دوسروں کو روشن کر رہا ہے، وہ استاد صحیح معنوں میں استاد ہے۔ جب کبھی وہ بچے کو پڑھائے گا اپنے منور روشن سے، اپنے روشنی سے دوسروں کو منور کرے گا، بچوں کو روشنی بخشے گا، وہ بچہ جہاں کہیں دنیا کے کسی خطے میں جائے گا استاد کا نام روشن کرے گا۔ اور استاد اگر اسے صحیح معنوں میں تعلیم دیا ہے، ملک کے حب الوطنی کے تعلق سے تعلیم دیا ہے، وہ بچہ جہاں کہیں جائے گا حب الوطنی کا لوگوں کو درس دے گا، استاد کی تعریف کرے گا۔ اس طریقے سے ملک کی جو ہے ترقی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام ان اسپیکٹس پہ غور کرتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پہ غور کرتے ہیں جس سے کہ بچے کی فردی اعتبار سے ترقی ہو سکے اور ملک کی بھی ترقی ہو سکے۔ مولانا نے جب یہ دیکھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان کا تعلیمی معیار اتنا بدل چکا تھا، اتنا درہم برہم ہو چکا تھا، اتنا رد و بدل ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا، اس میں تصحیح کی گنجائش نہیں تھی، امپرومنٹ کرنے کا کوئی نظریہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں تصحیح پیدا کی جائے۔ لیکن مولانا آزاد کا صرف اور صرف ایک ہی منشا تھا، ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ ہندوستانیوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اگر ہندوستانیوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے تو ہندوستان کی تعلیمی معیار سدھارنا پڑے گا۔ اگر جب تک تعلیمی معیار کو نہیں سدھارا جائے گا ہندوستانی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، ہندوستانی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، ہندوستان
ہندوستان کا معیار نہیں بلند ہوگا. جس طرح کی انگریزوں نے ہندوستان کے تعلیمی معیار کو گرا دیا ہے, انگریزوں نے ہندوستان میں جو تعلیمی معیار کو داخل کیا, جو نصاب کو داخل کیا تھا, اپنے مفاد کے لیے داخل کیا تھا کہ کون سے نصاب کو ہم داخل کریں جس سے ہمارا ذاتی فائدہ ہو. اس نظریے کو, اس خیالات کو باطل کرنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بہت سارے ایسے اقدام اٹھائے جس سے ان انگریزوں کے ناجائز پالیسی کو ختم کیا جائے. مولانا نے جب دیکھا ہندوستان کا تعلیمی معیار رد و بدل ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے, تو بہت سارے کمیشنز کو لایا گیا, بہت سارے ریکمنڈیشنز کیے گئی. ان میں سے سب سے پہلا جو کیا نام ہے پالیسی لائی گئی, جو پرپوزل پیش کیا گیا, وہ کیا نام ہے رادھا کرشن کمیشن کو لایا گیا. 1948 میں لایا گیا تاکہ اسکول کے معیار کو عمدہ بنایا جا سکے, اور اس کی سفارشات 1949 میں پیش کی گئی. ثانوی تعلیم کے معیار کو عمدہ بنانے کے لیے 1952 میں مدالیہ کمیشن کو لایا گیا, اور 1953 میں اس کی سفارش پیش کی گئی. اور ہندوستان کے ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے معیار کو عمدہ بنانے کے لیے بہت سارے جگہوں پہ جگہ جگہ IIT, IIM کا انعقاد کر دیا گیا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کا انعقاد کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بھارت کے آزاد ہونے کے بعد لوگ اعلیٰ قسم کے تعلیم کے لیے ہندوستان میں نہیں رکتے تھے, بلکہ اعلیٰ قسم کے تعلیم کے لیے دیگر ممالک کا زیادہ راہ باندھ لیا کرتے تھے, دوسرے ممالک کے جانب منتقل ہونا شروع کر دیے تھے. مولانا نے یہ سوچا کہ اگر لوگ ہمارے ہندوستان سے دوسرے ملک میں جائیں گے, اور ہمارا ہندوستان ایسا ملک تھا جہاں دوسرے ممالک سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, لیکن اب لوگ یہیں سے دوسرے ممالک میں جائیں گے تو ہمارے ہندوستان کا حال کیا ہوگا. اگر یہاں سے لوگ دوسرے ممالک میں جائیں گے تو ہمارے ہندوستان کا GDP گھٹے گا, ہمارے ہندوستان کا کرنسی گھٹ جائے گا, ہمارے ہندوستان کا سینسس گھٹ جائے گا. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا نے جگہ جگہ IIT, IIM کا انعقاد کروا دیا, تاکہ لوگ دوسرے ممالک نہ جا کے بلکہ دوسرے ممالک سے اس ملک میں آئے اور اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ وابستہ کرے. مولانا نے سب سے پہلا IIT جو انعقاد کیا کھڑگپور میں 1951 میں, وہاں کے فارغین آج دنیا کے خطے میں ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں. مولانا نے ہندوستان سے ناخواندگی کو دور کرنے کے لیے ایڈلٹ اینڈ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا اہتمام کیا, تاکہ لوگ دوران تعلیم اپنے تعلیم کو ڈراپ آؤٹ نہ کر دیں, تعلیم کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کے جانب منتقل نہ ہو جائے. مولانا نے اس کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کا انعقاد کیا. بہت سارے ایسے اقدام مولانا نے اٹھائے جس سے لوگ تعلیم کے جانب ان کا رجحان اٹریکشن پیدا ہو اور تعلیم سے اپنے آپ کو لیس کر لے. یہی ایک واحد ذریعہ تھا جس کے ذریعہ ہندوستانیوں کو بلند مقام تک پہنچایا جا سکتا تھا. مولانا کی تمام خدمات کو میں اپنے ایک شعر میں کہہ کر آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ تمامی فن جمع ہو جائیں جب ایک فرد واحد میں, تمامی فن جمع ہو جائیں جب ایک فرد واحد میں, تو ایسی ذات کو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.